Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आप देख रहे हैं रेज ऑफ होप, उम्मीद की किरणें विद तारिक गौरी। एक चंद माह के गैप के बाद आपके साथ फिर हाजिर खिदमत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि जब आपके पास हाजिर होते हैं कुछ ऐसी ही ख़बरें हमारे अतराफ़ होती हैं, ऐसे ही मौज़ूआत होते हैं कि जिससे दिल पुशमुर्दा होता है, गमज़दा होता है। और आज भी कुछ ऐसे ही मौजू के साथ आपके साथ हम शामिल हाल हैं। एक ऐसा मौजू जो हर पाकिस्तानी के, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रह रहे हों, इस वक्त सुबह हो शाम जिस फ़िक्र में मुब्तला हैं वो हमारे वो पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो सैलाब की जद में आकर या तो अपनों को खो चुके हैं या अपना सब कुछ खो चुके हैं। एक इंतहाई अहम सवाल, जब भी हम सैलाब की बात करते हैं, ज़लज़ला की बात करते हैं, खुदा न खास्ता हमने ये देखा है कि गुरबा, मसाकीन जो ज़िंदगी का ऑलरेडी सख्त तरीन हिस्सा गुजार रहे हैं, आजमाइशों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उन्हें मज़ीद आजमाइशों में देखते हैं। और एक उमरा या हुक्मरान तबका जो आसाइशों में पड़े हुए हैं, उनके कानों पर जूं रेंगती है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन देयर इज़ नो चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल। ये एक ऐसा सवाल है जो सुबह शाम किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मेरा जो पैनल है आज इंशाअल्लाह, आज उससे हम यही गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शामिल हाल हैं यूके से, आपसे यकीनन एक आशना शख्सियत जो हाल हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और अपनी कीमती आरा कुरान व हदीस की रोशनी में हम तक पहुँचाते हैं। ये सवाल हम उनसे करेंगे। फिर वो तंजीमात जो शबो रोज़ मसरूफ़ अमल हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हुए वहाँ पर मौजूद मुस्तहिक़ीन के पास वो डोनेशंस, वो अतियात, वो ज़रूरियात जिसका यकीनन वो मुंतज़िर हैं मेरी और आपकी और सारे दुनिया की और मकामी मुसलमानों की जानिब से, वो तंजीमात उस मद में क्या कर रही हैं। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उनका आइए हम आपसे तारुफ़ करवाते हैं। क़िबला जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद सादिक़ कुरैशी साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाज़िश, पैनल को माशाअल्लाह। अब हमेशा की तरह से आप हमें वक्त देते हैं, अपनी कीमती आरा से हमारे सामईन और नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। यकीनन आपसे हम बहुत कुछ सीखना चाहेंगे इस मौजू के हवाले से जो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। फिर मौजूद हैं ह्यूमन कंसर्न्स इंटरनेशनल, यकीनन हमारी कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम और चेहरा, जनाब मोहम्मद उवैस इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तारिक गौरी साहब। माशाल्लाह। और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, दुनिया के बेशतर ममालिक में जिनका नेटवर्क है, एक बड़ी तंजीम, एक बड़ा नाम। हम जानना चाहेंगे कि इस मद में, इस तहरीक, इस तंजीम की कनाडा की सतह पर क्या खिदमात सोफार रही हैं और पाकिस्तान में क्या रही हैं। उसके लिए उसके रूह रवा मौजूद है मेरे साथ जनाब ज़ाहिर सिराज साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त ज़ाय किए बग़ैर अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले कि हम ख़ुद सैलाब के बारे में, मुतासरीन और मुआविनीन के बारे में गुफ्तगू करें, जो सवाल मैंने इंट्रो में रखा है, और ये सवाल चूँकि बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मेरे कानों में पड़ा भी है और वह जानना भी चाहते हैं। एक दोस्त ने तो एक शेर भी हमें लिख भेजा जो अल्लामा इकबाल के शिकवा से है कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। कुछ इरशाद फरमाएं, ये आफत है, ये आजमाइश है, ये अज़ाब है, ये हिसाब व किताब है, आखिर गुरबा की झोपड़ियाँ पानी में ही क्यों बह जाती हैं, उमरा के महलात पर क़तअन कोई असर नहीं पड़ता। अल्लामा साहब क्या फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक गौरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो टीवी चैनल उम्मीद की किरणें पेश कर रहा है, यकीनन आपके प्रोग्राम से इंशाअल्लाह
एक होप जाएगी। और आज जो आपने पैनल बड़ा मजबूत किस्म का बिठाया, ये सब जो है वो होप और आवाम की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सवाल आपने उठाया है, उससे पहले अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए तो मुश्किल में घिरी हुई कौम है जो एक बार फिर कुदरती आफत की नज़र, हुक्मरानों और सियासतदानों की बेतवज्जोही का शिकार है और मुस्तकबिल से बेखबर हुक्मरानों के निर्गे में फंसी हुई गरीब कौम अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिरन मायूस नजर आती है, जिसे उम्मीद की किरणें एक होप दिला रही हैं। दूसरी तरफ मदद करने वाले वर्कर, चैरिटीज़, वेलफेयर तंजीमें, डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मदद बाहमी के तरीक़ पर गामजन हैं, जो बेयारो मददगार कौम को भंवर से निकालने के लिए दिन रात सरगर्म अमल हैं। और उसी में एक आवाज़ शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की है, जिन्होंने अव्वल दिन से ही अपनी तमाम तंजीमात को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अमली तौर पर जो है वो मैदान अमल में आने का पैगाम दिया है। तो बाकी इंशाअल्लाह जाहिद सिराज साहब इस पर रोशनी डालेंगे। मैं जो आपने सवाल किया, आपने सवाल में 3 चीज़ें रखी हैं कि ये आजमाइश है, अजाब है या तंबीह है। मेरे नज़दीक जो मैं समझ पाया, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। आजमाइश तो कुरान मजीद ने कह दिया है कि हम ज़रूर ब-ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, भूख के साथ, खौफ के साथ, मालों की कमी से, जानों के नुकसान से और समरात फलों के लूट लिए जाने से। तो अगर हम इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल देखें तो दोनों तरफ आजमाइश है। एक तरफ वो गरीब, पिसी हुई, महंगाई में फंसी हुई जो अवाम है, कौम है, जिनको टमाटर जो है 450 रुपये किलो और प्याज और ये सब्जियों के भाव इतने ऊपर चले गए हैं। दूसरी तरफ जिनको आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक वो तबका है जो अपना सब कुछ खो चुका है या अपनों को खो चुका है, वो बेचारे मुसीबत में, मुश्किल में घिरे हुए हैं। हज़ारों के करीब जो है वो लोग अपनी जानों का नजराना इस सैलाब की नज़र कर चुके हैं। वो कि इस वक्त 1100 का फिगर तो सामने आ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं फिगर है। तो पहले तो अगर इसको आजमाइश के तौर पर ले लें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी आजमाइश, दोहरी आजमाइश है और सब के लिए आजमाइश है। किसी को अल्लाह देकर आजमा रहा है, किसी से लेकर आजमा रहा है। दूसरी सूरत आपने फरमाया अजाब की, यस, कौम जो है, अजाब जो आए हैं, अगर हम कुरान का मुताला करें तो 3 तरह के अजाब आए हैं, गर्क, खर्क और हर्क। ये कुरान की इस्तिलाह हैं। गर्क यानी सैलाब, तूफान नूह सबसे पहले आया, जिसने पूरी इंसानियत को जो है वो हर्ट किया और सारे लोग जो है वो गर्क हो गए, सिवाय वो जो अहले ईमान थे और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। फिर उसके बाद देखते हैं हम अजाब आया है जिसको हम खर्क कहते हैं, जलजलों का अजाब, ज़मीन धस गई, सारी कौम जो है वो तबाह कर दी गई। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान पर उठाया बस्ती को, फिर पलट दिया। तो ये खर्क का अजाब था जब पूरी कौम जो है वो जलजले में और ज़मीन के धंसने की वजह से जो है चली गई। तीसरा अजाब जो है कौम पर आया जिसको हम हर्क यानी आग का अजाब, जिसने पूरी बस्तियों को जो है उजाड़ कर रख दिया, भस्म करके रख दिया। लेकिन एक और अजाब है जो उमरा पर और इस वक्त पूरी कौम पर है, वो है बेहिसी। एहसास चला गया है, सेल्फिशनेस ने डेरा डाल लिया है और इंसान जो है रिश्तों को भूल गया है, सिला रहमी को भूल गया है, इंसानियत का एहसास जो है भूल गया है। जब कौम बेहिस हो जाए और उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर न रहे इज्तिमाई तौर पर, और बुराई सरेआम होना शुरू हो जाए और कोई उसे रोकने वाला ना हो, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला ना हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अजाब जो है वो लाता है। और उसने खुद ऐलान किया है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते यहाँ तक कि अपना मैसेंजर भेज देते हैं। आप देखिए 74 दिन का धरना हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने दिया, कौम को पुकारा कि ये निज़ाम तुम्हारा दुश्मन है, अगर इसी निज़ाम में फंसे रहोगे तो फिर जो है कोई तुम्हारे लिए उम्मीद नहीं होगी। तो अगर इस जहत से देखें तो कौम एक अजाब में भी मुब्तला है, इसका कोई इनकार नहीं है। और तीसरी सूरत आपने फरमाई तंबीह की, यस, ये अलर्ट है, वार्निंग है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। एक वादा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था कि कोई भी अजाब या कोई दुश्मन उम्मत मुस्लिमा को इन टोटो ख़त्म नहीं कर सकेगा।
تو لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کے صدقے من حیث القوم من حیث الامہ تو کبھی تباہ نہیں ہوگی، البتہ تنبیہ آتی رہے گی. کبھی 2005 کا زلزلہ اس نے بھی تنبیہ دی ہے، کبھی یہ اس وقت 2010 کا سیلاب لے لیں، یا اس وقت جو 75% جو ہے وہ پاکستانی قوم اور علاقے جو ہے وہ اس کو افیکٹ کیا ہے. یہ ایک تنبیہ ہے باقی رہ جانے والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی کہ اب بھی قوم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ آئے اور اس ظالم نظام کے خلاف اٹھے. یہ حکمرانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، عمراء کے لیے بھی تنبیہ ہے، اور غرباء کو تو ویسے ہی اس میں جھنجھوڑ دیا گیا ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک یہ تینوں چیزیں جو ہے اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہر جگہ پر جو ہے موجود ہیں. جی بڑھیا فرمایا آپ نے. اس میں اب چند اور سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ I'll come back with those questions to you. ویسے اقبال صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، یقیناً ہیومن کنسرنز انٹرنیشنل کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کئی سالوں سے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے آن گراؤنڈ ان کے سروسز دنیا میں. آپ نے کئی ممالک کا سفر بھی کیا ہے اس حوالے سے، سیریا آپ گئے ہیں، جہاں تک آپ جا سکے ہیں، مختلف حالات میں آپ گئے ہیں. ہیومن کنسرنز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سینیریو کے اندر؟ ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود دا سچویشن، ٹیکنگ کیئر آف دس فنڈنگ وائز ان کینیڈا اینڈ ہیلپنگ وائز ان پاکستان؟ کیا کہیے گا ویس اقبال صاحب؟ تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، اور علامہ صادق قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑی خوشی ہے. اور زاہد سراج صاحب ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اٹسیلف بہت بڑا نام ہے. مجھے بھی MWF کو سرو کرنے کا موقع ملا. آپ نے بات کی HCI کے حوالے سے، تو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل جو ہے وہ کینیڈا کی اولڈسٹ مسلم چیریٹی ہے. پچھلے 40 سالوں سے جو ہے وہ دنیا بھر میں دکھی انسانیت کے لیے سرگرم عمل ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بہت سارے پروگرامز بھی بنے ہوتے ہیں اسٹرکچرڈ، لیکن جو ایمرجنسی ریلیف ہے اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو جیسے ہی یہ پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے دنوں جب بلوچستان میں زلزلہ آیا تو HCI کی ٹیم جو ہے وہ آلریڈی آن گراؤنڈ تھی. زلزلے کے ساتھ ہی سیلاب کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہاں پہ چونکہ HCI سالوں سے کام کر رہی ہے، لوگوں میں اعتماد موجود ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ یہ وقت جو ہے وہ سوال جواب کرنے کا کم ہے، یہ وقت ہے ایکشن لینے کا. جس چیریٹی پہ بھی آپ کا ٹرسٹ اور آپ کا بھروسہ موجود ہے، کینیڈین رجسٹرڈ چیریٹی ہو جیسے HCI ہے، MWF ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو گراؤنڈ پہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ پیسے آئیں گے تو پیسے لگیں گے، ہمارے پاس فنڈز موجود ہوتے ہیں. آلریڈی HCI کا کام سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. اب جو پیسے ہم کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے فنڈز آلریڈی بھیج چکے ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہی جاننا ضروری ہے طارق غوری صاحب آپ کے ناظرین کے لیے، کہ ایک تو اس ریلیف ایفرٹ کے اندر HCI کی کوئی ایڈمن فیس نہیں ہے. تو اگر آپ $100 دے رہے ہیں تو وہ 100 کا 100 پورا جو ہے وہ وہاں پہ خرچ ہوگا. اچھا، کچھ لوگوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ جی ہم یہاں سے سامان بھیج دیتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ کہ جو وہاں کے حالات ہیں ان کو آپ کمپریہینڈ کریں. سامان بھیجنے کے بجائے چیریٹی کے ہاتھ میں اگر آپ کیش رکھتے ہیں تو چیریٹی وہاں کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہیں سے سامان خریدتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے. ورنہ آپ سوچیں تو چاول پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے کینیڈا آ رہا ہے، اب کینیڈا والے یہاں سے چاولوں کی جو ہے وہ کنٹینر بھیجیں تو اس کی تو کوئی سینس نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں اپنا کیش دیجئے، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، تاکہ جیسی نیڈ ہو اس نیڈ کو وہاں پہ سامنے رکھ کے ہم آپ کے بہاف پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. تو یاد رہے کہ کوئی ایڈمن فیس نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ایکسیپٹیبل ہے، صدقہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور آپ کو کینیڈین جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسید بھی یہاں مل جائے گی. بہت خوب. اس کے علاوہ چند ایک چیزیں اور بھی ہیں. اگین I'll come back inshallah to you to get that one also be answered. زاہد سراج صاحب، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، بارہا اس کا ہم نام سنتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، مین اسٹریم میڈیا پر بھی. ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے شاید جو پہلی بار دیکھ رہے ہوں، کچھ اس کا تعارف بھی کروائیے گا، اور کن کن ممالک میں یا کتنے ممالک میں اس کا نیٹ ورک موجود ہے، اور کیا کیا سروسز آپ پاکستان میں بالخصوص دے رہے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں. زاہد سراج صاحب. ماشاء اللہ، بہت شکریہ طارق غوری صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں میرے استاد محترم علامہ صادق قریشی صاحب اور بڑی نامور شخصیت اویس اقبال صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی اور زیارت ہو گئی، اور ہم ان لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں. یہ ہمارے لیڈنگ پوزیشن میں ماشاء اللہ. اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے نام ہے امید کی کرن،
اس کرنٹ سینیریو کے اندر آپ کا نام بہت سوٹ کرتا ہے. امید کی کرن کن لوگوں کے لیے جو وکٹم ہیں, فلڈ وکٹمس ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یعنی کہ الحمدللہ وہ ایک بڑی براڈر اسپیکٹرم, بڑی آگے تک کی سوچ رکھتے ہیں. انہوں نے شروع سے ہی ڈفرینٹ فورم کے اندر کام کرنا شروع کیا اکارڈنگ ٹو دا لائف اسٹائل آف ہیومن بینگ. اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا منہاج القرآن کے پینل سے. اس کے بعد پھر آگے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, پھر پولیٹیکلی ایک جماعت یعنی کہ اسٹیبلش کی گئی پاکستان عوامی تحریک. بات کرتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی. یہ 1989 میں یہ کام شروع کیا تھا اس کا, آج سے 33 ایئرز پہلے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور انٹرنیشنلی تقریباً 90 ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا الحمدللہ. اور اس کا جو میکینزم ہے, جس کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا, وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا اور فنڈز لینے شروع کیے ہیں یا ٹیمیں اسٹیبلش کرنی شروع کی ہیں. ان کے پاس آن گراؤنڈ پوری دنیا کے اندر, چاہے بنگلہ دیش میں کوئی واقعہ پیش آ جائے, روہنگیا میں آ جائے یا ٹرکی میں آ جائے, کسی جگہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی ڈیزاسٹر, تو وہاں پہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک, آفس اور پوری ٹیم موجود ہوتی ہے. ہنگامی طور پہ وہاں پہ پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. دوسری صورتحال اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے, انفارچونیٹلی پورا پاکستان افیکٹڈ ہے. اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ نے ایک بڑا پیارا کوشچن کیا علامہ صادق قریشی صاحب سے کہ پاکستان میں اندر یہ جو آفت آئی ہے, میں اس کو آفت بھی کہوں گا, چلو ایک نیچرل ہے, اس کو میں زیادہ کہوں گا یہ بد نظمی آئی ہے. دوسرے میں مالک کے اندر پانی اور ان چیزوں کے پراپر ایک ڈیمز بنتے ہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے. 73 سے لے کے اپنا 73 ایئرز ہو گئے, 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اس کا پراپر ایک سسٹم نہیں بن سکا. تو اس کے جو وکٹم ہیں وہ بیچارے وہ اس علاقے میں رہنے والے, اسپیشلی کے پی کے میں, کوئٹے میں اور سندھ کے اطراف میں, اس وقت جو صورتحال ہے یہ کام ختم نہیں ہوا. ابھی یہ پیچھے سے تھریٹ یہ مل رہی ہے ایک, یعنی کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق مزید آگے فلڈنگ ہونی ہے, پنجاب نہ کہیں اس کی زد میں آ جائے. تو اس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے 33 لوکیشنز پہ ان کے کیمپ اس وقت کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, تو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو اس وقت ہماری ایم ڈی صاحب سے ملاقات, اپنا ایک میٹنگ ہوئی تھی, فیصل حسین صاحب ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو سینٹرل آفس ہے وہ ہے یو کے اندر, 2002 میں وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا. وہاں سے ایک کوشچن آتا ہے کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور کون اس کے رسپانسبلٹی لیتا ہے اور یہ آگے ایگزیکیوٹ کس طرح ہوتا ہے. یہ کوشچن آتا ہے نا, ہر آرگنائزیشن کا, ہر بندے کا, ڈونر کا رائٹ ہے وہ کوشچن کرے. ہمارا اوپن فورم ہے, ان کی ویب سائٹ ہے minhajwelfare.org, ٹھیک ہے جی, ORG. ان کا ٹول فری نمبر ہے, آپ ان کو کال کریں کہ میں نے ڈونیشن دیا تھا, میرے ڈونیشن کو کس طرح یوٹیلائز کیا گیا, آپ کے فنڈز کتنے ہیں, آپ کام کس طرح کرتے ہیں. یو کین آسک اینی کریٹیکل کوشچن فرام دوز پیپل, تو وہ ریڈی ٹو گیو یو آنسر. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن پروسیس کیا ہے, ہم اس طرح نہیں کرتے کہ بھائی وہاں پہ ایک لے گئے کھانا یا سامان لے گئے اور بھگدڑ مچ گئی, ٹرکوں کے اوپر لوگ گر رہے ہیں اور ایک یعنی کہ تباہی ہو رہی ہے. نہیں, وہاں پہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن فیملیز کو رجسٹر کرتی ہے, ان کے کتنے احباب ہیں, ان کے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ, بچے کتنے ہیں, ان کو کیا کیا ضروریات ہیں, ان کو رجسٹر کر کے ہمارے والنٹیئرز فزیکلی ان کے کیمپ کے اندر جائیں گے, ان کو جا کے فوڈ ڈلیور کریں گے, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, اور اس کے ساتھ میڈیکل ایڈ جو بھی ہوگی. اس کے لیے طارق صاحب ہم نے کیا کیا کہ ہماری پوری جو ایگزیکٹو ہے یہاں کینیڈا کے اندر ہمارا جو آفس ہے, ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ایک پیکج ہم بنائیں کہ پیکج کے اندر شیلٹر بھی آ جائے گا, کیمپ آتا ہے, کیمپ کی 40-50 ہزار روپے قیمت ہے, اچھی کوالٹی کا جو کیمپ ہے, اس کے ساتھ بلینکٹ بھی ان کو چاہیے, ان کو کھانا بھی چاہیے. اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو سب سے خوبصورت کام کیا ہے, کوکڈ فوڈ ان کو دے رہے ہیں. وہ نیلے آسمان کے نیچے پانی میں بیٹھے ہیں, پریشان حال, ان کے پاس نہ چولہا ہے, نہ ان کو کوکنگ کے لیے کوئی پراپر جگہ ہے. ان کو را مٹیریل آپ دے دیں گے, چاول دے دیں گے, دال دے دیں گے, اٹس ناٹ گونا ورک. تو الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کوکڈ فوڈ ان کو دے رہی ہے ایوری ڈے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے $950 کا ایک پیکج بنایا ہے. $950 میں 2 مہینے تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کی کفالت کرے گی.
ان کو میڈیکل ایڈ دے گی, بریک فاسٹ لنچ ڈنر دے گی, ان کو بلینکٹ, ان کے کلوتھ, ان کے جوتے, ان کے بچوں کی مکمل طور پہ میڈیکلی ہر چیز کو ڈیل کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ جتنی وبا پھیلنی ہے نا آنے والے وقت کے اندر, اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی کوئی سچویشن نہ پیدا ہو, لیکن حالات مزید بگڑیں گے. تو اس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن فلی ویل اکوپڈ ہے اور ریڈی ٹو سرو دا ہیومن بینگ. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ ظاہر سراج صاحب. آئی تھنک ناظرین محترم وقت پر چھوٹے سے بریک کا, لیکن یہ بات آپ کے بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا, آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے بیسیکلی کہ جن تنظیمات کو آپ فنڈز دے رہے ہیں, یقیناً آپ جس سے بھی رابطے میں ہیں, جس مسجد کے, جس تنظیم کے آپ ممبر ہوں یا ان سے محبت کرتے ہوں یا ان پر اعتماد کرتے ہوں, ضرور آگے بڑھیے. لیکن یہ ایک ماڈل ہے جو ہم چاہتے ہیں آپ کے علم میں ہو کہ ہاؤ دے ریز فنڈز اینڈ ہاؤ دے آپریٹ دیئر فنکشنز اینڈ ہاؤ ڈو دے ریچ ٹو دا پیپل ہو آر ان نیڈ, اس تاکہ آپ کا اعتماد بحال ہو ان تنظیمات پر, ان کارکنان پر جو وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور آپ کچھ بھی دیتے ہوئے پورا اعتماد رکھیں کہ جو آپ کی حسن نیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستحسن ہے, مقبول ہے, اور یقیناً مستحقین تک یہ پیغام اور آپ کا یہ جذبہ, یہ سوچ فکر ضرور ان تک پہنچ پائے گی. کہیں مت جائیے گا, کئی اہم موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہونا بھی باقی ہے. We'll be right back. You are watching Rays of Hope with طارق غوری. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. ویلکم بیک ناظرین کرام, اینڈ اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ہمیں اس بریک کے دوران اگر جوائن کیا ہے, آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یقیناً یہ وہی موضوع ہے جو ہر پاکستان کے اس وقت سوچ, فکر, گفتار, شب و روز کا حصہ ہے. وہ ہے پاکستان میں موجود سیلاب زدگان, ان پر آنے والی یہ آزمائش یا آفت, اور بحیثیت انسان مسلمان پاکستانی کے ان کی مدد کے لیے ہمارا کیا کردار ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ جناب محمد صادق حسین قریشی صاحب UK سے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اویس اقبال صاحب SCI ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سے. موجود ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے جناب ظاہر سراج صاحب. علامہ صاحب, میں آپ کی طرف اگلا سوال رکھ رہا ہوں. اب جب یہ آفتیں آ جاتی ہیں, آف کورس حکومتوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. انفارچونیٹلی ہمارے سامنے پالیٹکس اینڈ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس,
اب اس کو کوئی بھی آپ نام دے رہے، لیکن عام آدمی تک ان کی رسائی کہاں تک ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں۔ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا علامہ صاحب کہ ایک عام آدمی کتنا مکلف ہے ان حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کا، اور حکومت وقت کی شرعی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر کوئی اس ذمہ داری سے پیچھے قدم ہٹاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہو سکتا ہے کسی کے سماج سے آپ کے یہ الفاظ ٹکرائیں اور ان کی غیرت ایمانی جاگ اٹھے۔ کیا فرمائیے گا؟ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک دن میں اور آپ کھڑے ہو کر اس کا حساب دینے والے ہیں، قبلہ کون ذمہ دار ہے؟ کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ طارق صاحب۔ پہلے تو جو اویس اقبال صاحب نے اور زاہد سراج صاحب نے جس طرح سے گفتگو فرمائی، میں یقین رکھتا ہوں کہ امید کی کرنیں انشاءاللہ کینیڈا میں اور نارتھ امریکہ میں جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی، ضرور اس پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں اور کہیں گے، اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے اویس اقبال صاحب نے کہا کہ یہ ایکشن کا وقت ہے، اور آلریڈی ایکشن میں جا چکے ہیں لوگ اور اپنا کام جو ہے شروع کر چکے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جولائی سے ہی جب زلزلہ تھا بلوچستان کا اس وقت سے سرگرم عمل ہے اور لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان محمد عامر بلوچ صاحب پہاڑ پور کے عوامی تحریک کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی ہمت، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، 25 لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا، ان کی جانیں بچائیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، اور یہ ہر ایک کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، ہر ایک کو جگانے کے کوشش ہم کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں بھی اور اسلامکلی بھی زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، اس سے نیچے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، جس کو قرآن نے احسان قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل سے نیچے گرے تو ظلم میں چلے گئے، یعنی پھر سیلفشنس کے اندر چلے گئے، اور احسان کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو آسائش دی ہے اس آسائش کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اور پہلا طریق یہ ہے کہ خود بھی اس میں فیسیلیٹیٹ ہوں اور دوسروں کو بھی فیسیلیٹیشن پہنچائیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا طرز عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک دن کا بھی ایک شے گھر کی اٹھا کر دے دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا چھوڑ کر آئے گھر والوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ماں اب کئی تو لحم اللہ و رسولہ، میں تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ہر چیز لا کے مجاہدین کے لیے جو اس وقت سفر کر رہے تھے ان کے لیے جو ہے وہ پیش کر دی۔ تو آج بھی وہی گھڑی ہے، اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے تو فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ جتنا دے سکتا ہے دے دے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کو جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی فوڈ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک کا کھانا ہے وہ دوسرے کو اس میں شریک کر لے، دو کو شریک کر لیں، یعنی 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا پہلا طریق تو یہ ہے، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنے منہ کا لقمہ جو اٹھا کر دے دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے پورا مہینہ رمضان کی۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اپنا حصہ اٹھا کر جو ہے وہ اگر ہم 2 وقت کھا رہے ہیں تو 1 وقت انہیں دے دیں، 1 وقت خود کر لیں، اور جو زیادہ کرنا چاہیں وہ 2 وقت کا ہی دے دیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تھوڑ نہیں آنے دے گا۔ اس وقت جو مشکل گھڑی ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی مدد کے لیے جس کے پاس کپڑے موجود ہیں، زائد کپڑے ہیں، 2 اپنے لیے رکھ لے، باقی غربا کو دے دے اور وہاں تک جو ہے پہنچا دیے جائیں۔ جیسے اویس اقبال صاحب نے کہا یہاں یورپ میں اور ابروڈ جتنے لوگ رہتے ہیں وہ کپڑے وغیرہ تو نہیں لیں گے کیونکہ اس کے بہت زیادہ اپنا ایکسپینسز پڑیں گے، آپ کیش دیجئے تاکہ کیش جو ہے وہیں سے خرید کے ان کو پہنچایا جائے۔ اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ
खाना भी पहुंचा रही है, कैंप भी, टेंट भी दे रही है उनको, और उनको पानी भी दे रही है, और गर्म खाना जो उन्हें पहुंचाया जा रहा है, और इसके साथ कैश भी तकसीम कर रही है। सिचुएशन है उसमें सारी जो है वो उनके लिए खिदमत पहुंचाई जा रही हैं। और हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम का विजन ही यही है कि जैसे हदीस पाक में बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उमरा से या हर एक से पूछेगा कि मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुम्हारे पास पानी वाफिर मौजूद था, तुमने पानी नहीं दिया। मुराद इससे ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और इस वक्त जैसा कि पूरी दुनिया जो है वो इमदाद के लिए मौजूद है। तो मेरी इस तमाम से आपके प्रोग्राम के हवाले से और उम्मीद की किरणों के हवाले से ये अपील होगी कि हर फर्द जो है वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो निकाले और उन तक, जिस चैरिटी पर आपका एतमाद है उस तक पहुंचाएं, ताकि वो उन तक जो है पहुंचाया जा सके। जी। और क़िबला ये भी इरशाद फरमाएं, अगर कोई जानते बूझते भी अपने कदम पीछे हटा लेता है, कोई वईद है इसके बारे में, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़यतन नज़र बचा कर गुजरना चाहे तो उनके कान में ये अल्फाज पढ़ें कि वो कर तो सकते हैं लेकिन किसी वजह से आगे नहीं आते। हाउ टू इनकरेज दोज पीपल? जी, पहला हिस्सा मैं कुछ समझ नहीं पाया, दोबारा अगर आप कहें तो। अगर एक साहिब हैसियत शख्सियत है, हम इसको अगर बड़े स्केल पर देखते हैं तो ज़ाहिर हुकूमत वक्त हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब अयाल व माल हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र नहीं आती। और अवामुन नास में भी बहुत सारे अहबाब जो साहिब अयाल हैं, साहिब माल हैं, साहिब हैसियत हैं, लेकिन वो कदम आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे शख्स के लिए दीन मतीन में कोई वईद है, कोई ऐसा हुक्म है कि जिससे थोड़ी तरगीब उनको हासिल हो, तरहीब हासिल हो? जी, पहली बात तो ये है कि जो हुक्मरान हैं उनकी तो आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, उनकी जो है वो लाजिम है कि अगर वो इसको फुलफिल नहीं करते तो वो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम के लिए जो है वो उनको जो है रिलीफ पहुंचाएं, जितना हो सकता है उनके लिए जो वो किया जाए, और अपनी नींदें जो है वो ख़त्म करके उनकी मदद के लिए जो है पहुँचें। और उनको एक एक फ़र्द को बचाना, एक जान को बचाना गोया पूरी इंसानियत को जो है बचाने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये तो इस पे तो दूसरी बात ही नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल आपको मालूम है कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूख से मर गया तो उमर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, बीइंग एन हेड ऑफ द स्टेट। रह गया जो उमरा हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिबाने सरवत हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। कुरान की नस है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल में साइल का भी हक है और महरूमों का भी हक है। इससे बड़ी महरूमी क्या होगी, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, जिनका सब कुछ चला गया, सिर्फ तन का एक कपड़ा रह गया है, उन्होंने अपनी जान बचा ली और सब कुछ उनके चले गए हैं। तो लिहाजा इस वक्त उन साहिबान सरबत की, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, तिजोरियों में जिनके माल मौजूद है, वो इसको खोलें, वरना ये माल अज़दहा बन के क़यामत के दिन जो है वो इनको डसेगा। तो इसमें लाजिम है कि हम जो है वो उन पर जो है वो खर्च करें और चैरिटीज़ के ज़रिए से अपना माल जल्द अज जल्द उन तक जो है पहुँचाएँ, वरना ये ना हो कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और तरीक़ से जो है वो हमारी जो है पकड़ कर ले। तो इसमें बहुत ज़्यादा वईदें हैं, वक्त चूँकि थोड़ा है तो मैंने एक ही बात अर्ज़ कर दी है। और ये हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उन पर जो है वो लाजिम कर दिया जाए कि वो इसमें जो है बड़े बड़े जो है डोनेशन दें, ताकि इसके ज़रिए से उनको जो है वो रिलीफ पहुँचाया जाए जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन यकीनन इसे इंशाअल्लाह तरगीब और तरहीब दोनों के हामिलीन करार पाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैस इक़बाल साहिब, एक बड़ा अहम सवाल आपकी तरफ, चूँकि गुफ्तगू ज़ाहिर है कि जब बात पैसे की होती है तो ज़ाहिर है कि शैतान कई तरह के वसाविस हमारे दिलो दिमाग में पैदा करता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं। जब बात आती है SCI की, ज़ाहिर है कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, तो ऑफ कोर्स ये बात समझ में आती है कि उनका एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा, एक स्क्रीनिंग उसकी बाकायदा की जाती होगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स नॉलेज।
تھوڑا سا شیئر کریں کہ ہاؤ یو گائز ڈسٹنگوش بٹوین what money goes where and how transparent the process is. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے ناظرین کے لیے. بڑا تسلی بخش اس کا جواب ہے کہ ہم کینیڈا جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو CRA کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ جہاں کوئی چیریٹی ذرا بھی دائیں بائیں ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے پکڑی جاتی ہے. تو اگر ہم 40 سال سے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور اپنے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کے ساری بکس کو سامنے رکھا جاتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز آڈٹ کرتی ہیں, پروگرام کا پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کیسے پیسے کلیکٹ ہونے ہیں, پروگرام کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور وہاں سے رپورٹنگ کیسے کرنی ہے CRA کو. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ یہ تو اب آپ دیکھیں گے اگر کینیڈا کی حکومت نے ہم پہ 40 سال اعتماد کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی سسٹم ہوگا جس کے تحت اعتماد. ماشاءاللہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سالانہ تقریباً $20 ملین جو ہے وہ صرف کینیڈا سے ریز کرتا ہے, اور ہمارے اتنے ریپیٹ ڈونرز ہیں اور وہ اسی لیے ریپیٹ ڈونرز ہیں کہ ان کو اعتماد ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس گفتگو کو, اور ہمارے جو ناظرین بھی ہیں آپ کے, وہ بھی اپنے دوستوں میں, پروگرامز میں ادھر ادھر آتے جاتے ہیں, فیملیز میں, اس گفتگو کو کرنے کے بجائے یہ گفتگو کریں کہ ہم کس طرح سے جو ہے سچویشن میں بازو بنے. اور یہ جو معاملہ ہے, یہ سچویشن طارق غوری صاحب, یہ ریلیف ایفرٹ مہینے 2 مہینے کی کہانی نہیں ہے. جو پاکستان جس مشکل سے گزر رہا ہے یہ سال 2 سال 2.5 سال اس سے بھی زیادہ پہ محیط ہوگا. تو ہم جیسے ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی کوشش یہ کہ آپ بھلے 1 ٹائم ڈونیشن کریں. میں نے کہا کہ یہ 0% ایڈمن فیس ہے. ہم تو چاہیں گے کہ آپ جس طرح اپنی فیملی کو پالتے ہیں اسی طرح سے آپ ایک فیملی کی ذمہ داری اٹھا لیں ایٹ لیسٹ اگلے 12 مہینے کے لیے, اور آپ جو ہے بآسانی مہینے کا مثال $200 ہمیں اگر آپ دیتے ہیں تو ایک فیملی کی کفالت ہم بآسانی کر سکتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پورے 12 مہینے چلیں. یہ جو ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے, یہ جو ان کی ری سیٹلمنٹ کا عمل ہے, اس میں آپ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک چلیں. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, شاید کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, آج آپ نے 2 چیریٹیز کو بلا لیا ہے, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے, ہیومن کنسرن انٹرنیشنل بھی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ 2 چیریٹیز یہاں بیٹھی, ہم دائیں جائیں کہ بائیں جائیں؟ میں سمجھتا ہوں ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جب باری آتی ہے کسی بھی کام کی تو ہم جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ہم سارے آٹے میں نمک کا کردار ادا کرتے ہیں. جو بڑا کام ہوتا ہے وہ حکومتوں کا ہوتا ہے, لیکن یاد رہے کہ نمک ہے جو کھانے کے اندر ذائقے کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو ہم جب چیریٹیز آپس میں کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا نہیں ہوتا, ہماری کوشش ہوتی ہے کولیبریٹ کریں. اگر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کہیں 500 کیمپ لگا کے بیٹھا ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہاں جا کے ہم بھی 100 کیمپ لگا دیں. ہم کسی اور ایریا کو تلاش کریں گے تاکہ آپس میں کولیبریٹ ہو, جو ہے وہ ریسورسز بہترین انداز سے آپٹیمائز کیے جا سکیں. تو جس چیریٹی پہ آپ کا اعتماد ہے آپ فوری عمل کریں, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ان کے کام کو آپ پہچانیں گے, ان کی رپورٹنگ کو آپ پہچانیں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ورنہ آپ سوالات میں اتریں گے اور شک و شبے کے اندر اتریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام میں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جیسے آپ نے کہا طارق غوری صاحب, یہ کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے ایڈریس کرنے وہ ہم نے کیے. آپ humanconcern.org پہ جا سکتے ہیں, میرا نمبر اگر اسکرین پہ ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں, اور نہ صرف آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ ہماری ٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. ہر شخص اپنی ایک اہمیت اور حیثیت اور ویلیو رکھتا ہے. آپ کیوں نہیں خود جو ہے وہ 10-20 فیملیز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور $1,000 $2,000 $3,000 جمع کر کے فخر محسوس کریں کہ یہ وقت آیا ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھانے کا, اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا. بہت خوب محمد بھائی, میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کو بڑا اچھے انداز میں ایڈریس کیا تاکہ لوگ اس بات کو بھی سمجھیں. اور میں چونکہ اگلا سوال لے کے جا رہا ہوں ظاہر صاحب کی طرف. سو دس از ون آف دی کنسرن وی وانٹڈ ٹو لائک ایڈریس ٹو آل آور آڈینس. دا ریزن از کہ کیوں ہم اس موضوع کو, یہی نہیں ایسی بہت سی تنظیمات ہیں کہ جو شب و روز کام کر رہی ہیں, آپ نے یقیناً تعاون بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن اس سارے سسٹم کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے, اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہمارے یوتھ کے لیے, تاکہ ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے, ہمارے یہاں نوجوانوں میں خدمت خلق کا جذبہ بدرجہ عتم پایا جاتا ہے. They love to volunteer their time, they love to donate even $1 or so, but الحمدللہ ان کی سوسائٹی نے ماحول سے تربیت ان کو جو ملی وہ یہی ملی کہ we must help. اس میں ظاہر ہے کہ across the border everyone is of course part of it. ظاہر صاحب ماشاء اللہ, چونکہ ٹائم بڑے تیزی سے گزر رہا ہے, آپ سے میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ جب ہم تنظیمات کی بات کرتے ہیں تو کچھ آپ سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہوں گے,
کچھ اتفاق رائے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کازز ایسے ہیں کہ جس پر اختلاف کو پس پردہ ڈال کر ہم اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں کہ یہ اختلافات اس مقصد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا کہے گا زاہد بھائی اس بارے میں؟ بہت شکریہ طارق غوری صاحب. سب سے پہلے میں آپ کے سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میرا کثرت سے پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے، اور وہاں کے میں لوگوں کی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں، کیونکہ وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، غربت ہے، ملک کے حالات خراب ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان دنیا کا سب سے سپر پاور ہوگا. یہ اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، ہماری آنے والی جنریشن اس کو انجوائے کریں گی، لیکن ایفرٹ جو ہے نا ہم نے کرنی ہے. جو افسوسناک صورتحال میں وہاں پہ دیکھتا ہوں میں بہت، یعنی کہ کبھی کہ میں گاڑی کھڑی کر کے نا میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہاں پہ ایک چھوٹی سے ٹھیلے کے اوپر نا 10 تربوز رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ بیٹھا نوجوان. میں دیکھتا ہوں کہ یہ 10 تربوز بیچ کے یہ کتنے پیسے کما لے گا، 1000 روپے، 2000 روپے. جب کہ بجلی کا بل وہاں پہ عام فیملی کا 18,000 روپے، 15,000 روپے، 12,000 روپے آ رہا ہے. دودھ کا خرچہ، تعلیم ہے، بیماری ہے. سب سے بڑا جو پاکستان میں پرابلم ہے اس وقت وہ میڈیکل ایکسپینس ہے. ایک ٹیسٹ کرواؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس، جو بچہ بیمار ہو گیا، بیماری جس کے گھر آ جاتی ہے. اب جو گھر کا سربراہ ہے اس کی تنخواہ ہے 22,000 روپے، سیلری بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. 30,000 روپے، 30,000 روپے میں وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر، ایک ہفتہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ابھی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ ایک دم سے 3.5 ملین لوگ جو ہے نا افیکٹ ہوئے ہیں پورے طریقے سے، یعنی کہ جن کی بزنسز تھے، فیکٹریز تھی، یہ کوئی نارمل لوگ، غریب لوگ نہیں تھے، یہ دینے والے تھے. اب وہ لینے والے آ گئے، اس پوزیشن میں آ گئے. ریسٹورینٹ، ہوٹلز، انڈسٹری، فیکٹری، ہر چیز تباہ ہو گئی. اب وہ بیچارے نیلے آسمان کے نیچے کن کے منتظر ہیں؟ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے منتظر ہیں. اویس اقبال جس آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے منتظر. یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اویس اقبال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اسی طرح ہزاروں اور چیریٹیز کام کر رہی ہیں. آپ جس کے اوپر اعتماد ہے آپ کا، آپ اس کو آگے بڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں، بجائے اس کے کہ اسی شک کا یا کسی ڈاؤٹ کا ایج لے کے آپ یہ کہیں کہ یار پتہ نہیں وہاں پہ پہنچنا کہ نہیں پہنچنا. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی سوچ یا اچھا عمل نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے آگے بڑھ کے وہاں پہ یعنی کہ بھرپور طریقے سے تعاون کرنا. اس سچویشن میں میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں کتاب لکھوں، واللہ، حالانکہ میرا شغل نہیں ہے. ڈوبتا پاکستان. ڈوبتے پاکستان کے اندر آپ پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، پاکستان انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھا. ہم لوگ دیارے غیر میں بیٹھے ہیں. طارق بھائی آپ ہیں، اویس اقبال صاحب، ہمارا پورا ایک انٹلیکچوئل ایک پوری پاکستان کی کریم ہے جو باہر ملکوں میں بیٹھ کے ہم سرو کر رہے ہیں ان کنٹریز کو. ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ فیملی سے دور ہیں. اب جب وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ہم فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، گھروں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی ایک سلسلہ چلتا جا رہا تھا. ڈوبتا پاکستان، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ پہلے سے غربت اس حد تک چلی گئی ہوئی ہے کہ اب یہ الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے. پورا پاکستان افیکٹڈ ہے. یہ صرف 3.5 ملین لوگ نہیں تھے. یہ ابھی جو مصیبت آن پڑی ہے، اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ سب نے مل کے، جو آپ کے آڈینس ہیں، یہ جو ویورز ہیں، سننے والے ہیں، آپ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر جو سب سے قریب ترین آپ کی جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے. جتنا میکسیمم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو کال کرے، کوئی بھی کال کرے، آپ آگے بڑھ کے ان کو دیں، دینے والے بنے. اس وقت پاکستان کو 15 سے 20 بلین ڈالر بھی کو دے دے نا تو آئی تھنک اٹس ناٹ انف. پوری پاکستان کا جو 75% حصہ ہے وہ سنک ہو چکا ہے اور مزید پریشانی کی طرف جا رہا ہے. یہ 2-2.5 سال کا پروسیس ہوگا. اتنا ایزی نہیں ہے اس کو ایلیمینیٹ ہونا، یعنی کہ اسی جو ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو اس کے لیے میں جتنے سننے والے ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کال آئے، آپ کو لنک دیکھیں، آپ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ویریفائی ضرور کر لیں اپنی تسلی کے لیے، لیکن کنٹریبیوٹ ضرور کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے. بہت شکریہ داعش راج صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی چیزوں کو کور کیا. علامہ صاحب، وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، بٹ بیفور وی گو آپ سے بس ایک چھوٹی سی التجا ہے. ہمیں ہمارے ملک کو، ان لوگوں کو کہ جو رخصت ہو گئے دنیا سے، جو اس آزمائش کا شکار ہیں اور جو ان کی مدد کے لیے برسر پیکار ہیں،
اگر ان کے لیے خصوصی طور پر آپ چند کلمات کہیں دعائیہ، اس پر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے. علامہ صاحب. جی بہت شکریہ. ایک چیز میں یہاں اور مینشن کر دوں، آپ نے سورہ ماعون کے حوالے سے میں تمام جتنے بھی ویورز ہیں ان کو گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کو مطالعہ کیجیے اور اسپیشلی سورہ ماعون کو دیکھیے. میں عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جی. برکت کے لیے. 7 آیتیں ہیں. یہ مکی صورت ہے اور 17 نمبر اس کا نزولی ہے. کتابی نمبر 107 ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے دین کا کنسپٹ سمجھایا ہے کہ دین اصل میں کیا چیز کا نام ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا یا روزے رکھ لینا، حج کر لینا، یہ دین نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے. آج دیکھیے ساری قوم جو ہے وہ اس وقت محتاجی کے عالم میں ہے. تو لہٰذا جیسے زاہد سراج صاحب نے کہا، اویس اقبال صاحب نے کہا، جتنی چیریٹیز جس پر آپ کا اعتماد ہے، جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ پرماننٹ سولوشن لے کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو ہے ضرور مدد کریں. میری تمام غربا سے بھی گزارش ہے، جس کے پاس 2 لقمے موجود ہیں وہ 1 لقمہ تو دے سکتا ہے، تو وہ ضرور ان کی مدد کریں اور دعا بھی ان کے لیے کی جائے. ہم ہر نماز کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، ہر جگہ پر دعا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور دیگر چیریٹیز جو مدد کر رہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے، امید کی کرنوں کے حوالے سے طارق غوری صاحب نے جو ایک آوازہ بلند کیا، ایک ہوپ دلائی ہے، اس سے جتنے گھروں کے اندر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جائے گا، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پہنچائیے. انشاءاللہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. آپ کو میں رخصت دوں، اگر آپ رخصت چاہوں، ایک اچھا سوال میرے سامنے آیا ہے. جو لوگ آئندہ سال زکوٰۃ دیں گے، بالخصوص ہم موسم فصل بھی پہ زکوٰۃ ان دی منتھ آف رمضان، اگر وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا چاہیں اور اس مد میں زکوٰۃ کے پیسے دیں، تو کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے علامہ صاحب؟ جی حدیث پاک میں موجود ہے، ایسی صورت میں ایڈوانس اگر کوئی اگلے 3-4 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور یہ بہت بڑی مد ہے جو قرآن نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، تقریباً یہ مصارف جو ہے اس کو فلفل کرتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ سے بھی اس میں مدد کی جائے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب. جی بالکل. میں بس جاتی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں باہر کمیونٹی کے اندر بھی کہ لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ نکل جاتے ہیں حکومت کی نااہلی اور سیاسی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور جو مین مدعا ہے، جو مین کور حکومت کی نااہلی کچھ بھی ہے، جو بھی پاکستان میں ہوتا آیا، وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ اس پہ آپ لگائیں کہ کس طرح سے آپ مل کے جو ہے وہ ان فیملیز کی سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ بازو بن سکتے ہیں. حکومت پہ تنقید کرنے کے بجائے جو ہے وہ چیریٹیز کا، یا اگر آپ کے ڈائریکٹ ایکسس ہیں اس کا آپ ساتھ دیں. میں چاہوں گا ناظرین جب دوستوں میں اٹھے بیٹھیں تو ایسی کنورسیشن کو سٹاپ کریں اور اس کنورسیشن کا آغاز کریں کہ میں اور آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں گراس روٹس لیول کے اوپر، کس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ جب ہمارا ملک اس مشکل سے گزر جائے گا تو ہم بھی فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنا حصہ ملایا. بہت خوب. سلمان صاحب بڑی نوازش، آپ کا وقت آپ نے ہمیں دیا. ظاہر سراج صاحب بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے. آپ نے بڑے مختصر سے وقت میں ہمیں الحمدللہ بہت سی معلومات سے سرفراز کی. علامہ صاحب بڑی نوازش، آپ کا وقت
اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ حضرت محترم، نمبرز ہمارے ان دونوں مہمان صاحبان سے رابطہ کرنے کے اسکرین پر موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، یقیناً فیل فری ٹو کال، اور اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں 09 سے رابطہ کریں، اینڈ وی ول ڈائریکٹ یو ٹو دیز انڈیویجولز ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی۔ ماشاء اللہ، خدا بڑی نوازش۔ ناظرین محترم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اس آج کی تمام کاوش کا صرف ماخذ ایک جملے میں یہی ہے کہ جو ہوا بے شک آزمائش ہے، ان کے لیے وہ آزمائش تھی جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ دنیا میں موجود ہیں، سفر ہو رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے آزمائش وہ یہی ہے کہ ہم کہاں تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک، یہاں تک کہ رب کریم نے جو مجھے اور آپ کو جس سطح پر جو توفیق مرحمت فرمائی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہ کر اپنا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حق ادا کرنے کی سعی کی حق کرتے رہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ ہفتے آپ سے پھر ہی ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے تھے ریز آف ہوپ وذ طارق غوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں۔ تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے، جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف۔ آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333۔ واجد ملک، trusted name in the community۔ جی ٹی اے کی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی پرنٹنگ میں we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. ٹاپ کوالٹی اور lowest prices ہے guaranteed. ہر طرح کی گرافک ڈیزائننگ اور پرنٹنگ سروسز فرام ہیوج بینرز ٹو پوسٹرز، ریئل اسٹیٹ سائنز، وینائل، میگنیٹ فلائر، بزنس کارڈ. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے، پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے، جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے، بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو 4 چاند لگائے۔ المدینہ جویلرز، وشواس اپنے پن کا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام، آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ، فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام۔ گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام، محمود بھلر، فرام رائلی پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505۔
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. More shopping? Yes, I'm on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.